अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल डे। आज सुबह का टाइम था जब मैंने ना खाना बनाना शुरू किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आमलेट बना लेती हूँ, क्योंकि सालन था लेकिन दिल नहीं था कर रहा उसको। मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज लाने के लिए ना तो मैं आमलेट बना लेती हूँ। तो मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो काट के थोड़ा सा मैंने इनको सोते कर लिया था तवे के ऊपर, और साथ मैंने ना बाद में अंडे फेंट के उसके अंदर इसको मिक्स करके साथ मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाल के तो इसका मैं आमलेट बना लिया था। आज कुछ डिफरेंट डे था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की सालगिरह थी, तो इस वजह से मुझे यही था कि मैं ना थोड़ा सा बिजी डे था आज थोड़ा सा, तो थोड़ा ना डिफरेंट ज़रा हट के ना काम करूं। तो इस वजह से हम लोग ना मोस्टली छोटे छोटे इस तरह की ना खुशियाँ मनाते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग गैदरिंग करें तो फिर इसी तरह के काम होते हैं कि सालगिरह वगैरह होती है। अपने बजट के हिसाब से अपनी गैदरिंग भी होती है। तो मेरा ये था कि हम लोग जब भी करते हैं ना सालगिरह वगैरह, बच्चों की तो हम लोगों ने काफ़ी बड़ी की हुई हैं, छोटे जब थे सारी फैमिलीज़ को बुला के ननिहाल ददियाल को, खैर हम लोगों ने का माइंड बना हुआ था कि हम लोग अपना एक दो दफ़ा बाद में भी बुलाया था, लेकिन फिर अपना बजट देख के हम लोग बाकी ना अरेंज करते हैं। तो हमारा माइंड था कि अब ना हम लोग अपने बच्चों के साथ इन छोटी छोटी खुशियों को मनाया ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने बजट का मद्देनज़र रखते हुए। तो इसी वजह से हम लोगों ने ना कल मैंने अपने घर में ही छोटी सी पार्टी की थी, बच्चों की भी और अपने हस्बैंड की भी, क्योंकि हम लोग छोटी सी पार्टी रख लेते हैं घर में या फिर बाहर बच्चों को ले जाते हैं जब सालगिरह वगैरह होती है मेरी या मेरे हस्बैंड की या बच्चों की। तो हम करते ज़रूर है, चाहे छोटी सी करें। मोस्टली ये होता है कि मेरी सबसे छोटी जो बहन है ना वो अनमेरिड है, और वो ना ये फ़िलहाल तो अम्मी की तरफ है, तो अम्मी जो है वो उसको तंग करती रहती है कि मैंने इनके लिए ये लेके जाना है, ये लेके जाना है। तो वो कल केक ले आई थी और साथ हम लोगों ने थोड़ा-सा अरेंजमेंट कर लिया था, तो वही हमारी इस बर्थडे कल हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मोस्टली केक वो ही लेके आती है, बच्चों की हो या इनकी मेरे हस्बैंड की हो। तो मैं अक्सर कहती होती हूँ बहन मैं तुम्हारी हूँ और केक तुम उनके लिए लेके आती हो। तो खैर केक माशाल्लाह से वो ले आई थी, तो हम लोगों ने कल छोटी-सी गैदरिंग की थी, अम्मी थी, सिस्टर थी और मेरे बच्चे वो थे। क्योंकि ये छोटी-छोटी खुशियाँ ही इंसान की गुड मेमोरीज़ होती हैं, और इंसान ही किस सहारे जीता है कि फिर अक्सर हम लोग पिक्स वगैरह देखें और हमारी ये मेमोरीज़ बन जाती हैं कि हम लोगों ने ये काम किया था, इस टाइम में ये इस तरह से हुआ था, फलाँ ने ये पहना था, ये खाया था, कुछ भी। तो बड़ा अच्छा लगता है, और मोस्टली जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर साल के बाद उनकी एक लुक चेंज हुई होती है। तो वो हम लोग पिछली पुरानी तस्वीरें वगैरह निकाल कर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हमारी इससे पहले हमारे बच्चे कैसे थे और अब हमारे बच्चे कैसे हैं। तो वो ना बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारी ये इस तरह की लुक थी, हम लोग इतने छोटे थे। तो बच्चों के लिए भी अच्छा लगता है और हमारे लिए भी, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के चेंजिंग के साथ-साथ ना इंसान की लुक भी चेंज होती रहती है। आप हमेशा देखेंगे कि हमारी जब शादी होती है चंद साल के बाद हमारी क्या लुक हो जाती है, तो वो इस चीज़ को ना हम देखते हैं कि हमारा क्या किस तरह का हमारे फेसेस है, किस तरह की हमारी बॉडी है, किस तरह की हमारी लैंग्वेज हो गई है। तो इस तरह से ना अच्छा लगता है। तो ये मेरा नाश्ता तो ख़ैर हम लोगों ने सुबह नॉर्मल सा किया था। मैं ना ये आमलेट बनाती हूँ तो साथ मुझे इस तरह का आमलेट बनाना अच्छा लगता है, और मुझे ना साथ में ना इसके साथ चाय लेती हूँ, पराठा और अचार। अचार जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं खुद घर में ही बनाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा अच्छा अचार बनता है तो मुझे ना अच्छा लगता है। तो वो मैंने साथ लेती हूँ। तो मुझे पसंद है अचार लेना, और सर्दियों या गर्मी अचार एक एक ऐसी डिश है जो हर मौसम में ही और हर लिहाज से खाई जाती है। उसको तो देख करके उसकी खुशबू जब आती है तो उसका फ़ौरन से दिल करने लग जाता है कि हम लोग ना ये अचार वग़ैरह खाएँ।
تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ میری آملیٹ والی ریسپی کیسی لگی، اینڈ مجھے تو بڑی پسند ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ نا آملیٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ میں ہر طرح کی کھا لیتی ہوں، ہر چیز ہی کھا لیتی ہوں، تو مجھے آملیٹ اس طرح کا بھی اچھا لگتا ہے، اور آلو کے ساتھ جو بنتا ہے آلو انڈے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور پیاز انڈے جو ہم لوگ ایسے ہی بھون کے بناتے ہیں وہ بھی مجھے پسند ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کا اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ خالی نمک مرچ ڈال کے نا تو مجھے بنا دو، انڈا بنا دو، تو ہاف فرائی فل فرائی کسی بھی جات سے کھائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا انڈے جو ہے اپنے ناشتے میں لازمی لیا کریں ہم لوگ، کیونکہ اس طرح سے نا ہماری جو ہوتی ہیں باڈی میں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے پروٹینز وغیرہ، وٹامنز، اس طرح کی چیزوں سے نا ہماری کیلشیم وغیرہ وہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑا بہت ہم اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز نہ لیتے رہے تو وہ ہماری نا کیلوریز وغیرہ جو ہوتی ہیں نا وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا میں نے بنا لیے تھے پراٹھے، تو پراٹھے بنانے کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اور بھی میں ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی کچن کے، کوئی چیز کیونکہ کچن میں موسٹلی عورتیں جو کھڑی ہوتی ہیں نا انہیں ایک کام کے ساتھ ساتھ دو چار اور لازمی کرنے پڑتے ہیں، کوئی ادھر سے چیز رکھ لو، کوئی ادھر سے اٹھا لو، کوئی نہ اٹھاؤ۔ تو اس طرح سے میرے نا چھوٹے چھوٹے کام بھی چل رہے تھے، ساتھ ساتھ میں ناشتے بھی ریڈی کر رہی تھی۔ بچوں کو تو میں بھیج چکی تھی، لیکن یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا ناشتہ ہے، تو میرے ہسبینڈ گھر پہ موسٹلی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گھر میں کام ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے گھر ہی کام کرتے ہیں۔ تو سارا دن کیونکہ عورتیں موسٹلی کہتی ہیں کہ ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے جس دن ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم سے کوئی کام نہیں ہوتے، تو یہ میرا تو ہے روٹین ورک ہے کہ میں وہ ہوتے ہی گھر پہ ہیں، تو میرا تو کام اسی طرح سے، یہ تو سچی بات ہے کہ سنڈے والے دن جب ہسبینڈ وغیرہ گھر پہ ہو تو کام نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اب مجھے تو روٹین میرا تو اب میری تو عادت بن چکی ہے۔ تو اب جب وہ کام میں بزی ہوتے ہیں تو پھر میں اپنا جلدی جلدی سے کام نپٹا لیتی ہوں کہ چلو میں اپنا کام ختم کر لیتی ہوں، پھر کیونکہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے کام زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان خود بھی تھکاوٹ لاسٹ پہ ہو جاتی ہے شام کے ٹائم کہ دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم لوگ بھی ریسٹ کر لیں۔ تو بس الحمدللہ اسی طرح سے ڈیز گزرتے جا رہے ہیں۔ پراٹھا میرا ریڈی ہو گیا تھا، ناشتہ میرا ریڈی ہو گیا، ساتھ میں نے یہ لسوڑے کا اور نیمبو کا اچار لیا تھا، اور یہ میں نے اچار جو ہے ساتھ مسالہ تھوڑا سا لیا تھا، اس کے ساتھ میں نے اپنا ناشتہ انجوائے کیا تھا۔ تو یقیناً آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا میرا ناشتہ، تو مجھے تو ہے یہ دونوں چیزیں بہت پسند ہیں۔ اچھا، تو میرے نا اکثر کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں بہت چیزیں سنبھال لیتی ہوتی تھی، یہ بھی سنبھالو یہ بھی اب میرا پتہ نہیں کیوں وقت کے ساتھ ساتھ نا دل کو نا بڑا الجھن سی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو فالتو چیزیں ہیں نا میں گھر سے نکالوں، تو میں ان چیزوں کو کیوں سنبھالتی ہوں۔ تو یہ میں نے نا جرسیاں تھی، یہ رف ہو رہی تھی، اس کے اوپر نا یہ لی ہوئی تھی، تو یہ سٹارٹنگ پہ جب میں نے لی تھی نا تبھی یہ بازوؤں کے اوپر نا یہ لوئی سی آ گئی تھی، تو یہ مجھے نا بہت بری لگ رہی تھی اب نا سٹارٹنگ پہ، تو میں نے اتنی پہنی بھی نہیں ہے تو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ ہے یہ گرم ہے جرسی، لیکن مجھے نا پہنی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ مجھے ہوتے ہیں کہ فریش چیز ہو۔ تو یہ میں چھوٹی بیٹی کی بھی لے کے آئی تھی، اپنی بھی، تو دونوں کے خراب ہو گئی تھی، تو میں نے دونوں کی ویسٹ کر دی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں اچھی لگ رہی، ان کو نکالو، ان کو ویسٹ کرو، فضول چیزوں گھر سے بس نکالو۔ تو یہ میں نے کل بنائی تھی کڑھائی، میں نے بنائی تھی دیگی کڑھائی، تو مجھے اچھی لگی تھی، میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں۔ تو میں نے یہ دیگی کڑھائی جو بنائی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہ ریسپی کیسے بنائی تھی۔ تو میں نے سب سے پہلے نا اس کے اندر آئل ڈالا ہے، آئل ڈال کے میں نے نا تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے کاٹ کے نا، بہت موٹے نہیں تھا میں نے کاٹے تھوڑے، میں نے نا نارمل سائز کے کاٹ کے نا پیاز ڈال دیے تھے، تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے نا آئل تھوڑا سا ڈالا تھا، تو اس کے اندر میں نے سوتے کر لیے تھے، ساتھ میں نے ہری مرچیں ڈال دی، جو ٹماٹر، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے نا بھون لیا تھا، اور جب یہ بھی سافٹ ہو جائیں گے نا تو ان کو تقریباً 3 سے 4 منٹ میں نا میڈیم فلیم پہ نا اس کو میں نا بھون لوں گی، تو اسے نا یہ تھوڑے تھوڑے اس کے سافٹ ہو جائیں گے، تو سافٹ جب ہو جائیں گے نا تو میں نے اس کو نا میں نے نکال لینا ہے، نکالنے کے بعد اس کو میں نے ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھنڈا کر کے تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھنا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر میں اس کو نا بلینڈ کر لوں گی۔ بلینڈ کرنے سے نا اس کی جو ہوتی ہے نا گریوی بہت اچھی بنتی ہے، تو کیونکہ یہ پھر نا ہونے میں یہ ہم لوگوں کو سالن میں نظر آئے نا لمبے لمبے پیاز تو اچھے نہیں لگتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو نا میں نے رکھ دیا تھا تقریباً 3 سے 4 منٹ میں نے اس طرح سے اس کو پکانا ہے،
اور جب پک جائے گا نا تو پھر میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے. ہم لوگ اکثر نا پریشر کوکر میں یا ویسے پانی ڈال کے پہلے تو اس طرح سے بھی گلا لیتے ہیں. پہلے میں ایسے گلاتی ہوتی تھی، لیکن مجھے نا اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ یہ زیادہ بہتر لگا ہے اس حساب سے. اس مسالے کا بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے گلانا، پھر بعد میں اس کو مکس کرنا مسالے کے اندر، اس کو کسی ڈوئی یا چمچ کے ساتھ اس کو بار بار میش کرنا، تو وہ مجھے نا تھوڑا مشکل لگا. تو اس طرح سے نا اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اچھا آتا ہے، مزے کا آتا ہے، اور اس کی جو گریوی ہے نا وہ بھی بڑی اچھی بنتی ہے. تو میں نے نا اس کو اس طرح سے اچھے سے بھون لیا تھا. تو بعد میں نے نا اس کو گرائنڈر میں ڈال کے نا تو گرائنڈ کر لیا تھا. ٹھنڈا کر کے پھر ڈالیے گا، کیونکہ گرم گرم ڈالنے سے نا تو پھر وہ جگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر بعد میں نے تھوڑا ایک پیالی تقریباً آئل لیا ہے، اور اس میں نے نا ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے. ثابت میں تھا الائچی تھی اور دال چینی، اور چھوٹی الائچی ہے تو بھی ڈال دو، میرے پاس تھی تو میں نے ڈال دی. اور ساتھ کالی مرچ اور لونگ وغیرہ جو بھی مسالے میں ہوتا ہے ثابت گرم مسالے میں، وہ تھوڑا تھوڑا اپنے کھانے کے حساب سے آپ لوگ نہ ڈال لیں. تو وہ ڈالنے کے بعد میں نے نا اس کے اندر اس کو نا اچھی طرح سے نا کڑک کر لیا تھا. جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی نا تو پھر میں نے اس کے اندر نا ڈالا تھا چکن جو ہے نا میں موسٹلی منگوا کے تو رکھ لیتی ہوں. اچانک کوئی گیسٹ آ جائے یا پھر اپنا دل کر لاتا ہے کہ یہ چیز اپنا سبزی میں ڈالنا ہے یا پھر گھر میں پکانا ہے تو فوراً سے نکالو اور پکا لو. مجھے بھی اس چیز میں بڑا آسانی رہتی ہے، اور موسٹلی میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں چیز ہو نا تو بندہ ایزی سے کام کر لیتا ہے، ایک دم سے بھاگ دوڑ نہیں پڑتی ہے. تو اسی طرح سے نا میں نے چکن وغیرہ نہ منگوا کے رکھتی ہوں، دھو کے میں اچھے سے دھو کے اس کو نا میں فریز کر لیتی ہوں. تو فریز کیا ہوا میرا پہلے کا چکن پڑا ہوا تھا، وہی میں نے نکالا. اس کو میں نے ذرا باہر پہلے نکال دیا، تو میں نے کہا چلو زینا تھوڑا سا میلٹ ہو جائے، کیونکہ وہ اس طرح سے رکھ دے نا وہ مٹن اور جو بیف ہوتا ہے نا وہ تو ہم لوگ پریشر کوکر وغیرہ میں گلاتے ہیں، تو اس کو رکھ دینا وہ ایزی سے ہو جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے. اور یہ چکن جو ہوتا ہے نا یہ ایک طرف سے پک جاتا ہے، دوسری طرف سے کچا رہ جاتا ہے. اس طرح سے نا اس کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. تو میں نے نا اس کے نا پیس پیس کر کے لہدا سے بوٹیاں بنا لی تھی. تو پھر میں نے اس کو نا کڑھائی کے اندر ڈالا تھا. کڑھائی کے اندر ڈال کے پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے نا اس کی بنائی کی تھی. گرم آئل تھا اور جلدی سے اس کی نا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو اچھی طرح سے نا بھون لیا تھا جب تک اس کا گولڈن کلر نہ آ جائے. اس کا جب گولڈن کلر آ جاتا ہے نا تو اس کی پھر گریوی بھی مزے کی لگتی ہے، اور یہ اس کی نا وہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی ہو یا بڑی بوٹی ہو وہ بھی اچھی لگتی ہے. اور میرے گھر میں نا بون لیس چکن نہیں کھاتے ہیں اس طرح سے، میرے گھر میں بتا ہے ہڈی والا چکن. بون لیس چکن جو ہوتا ہے نا میں اس کی کباب یا پھر یہ بنا لیتی ہوں کوفتے وغیرہ، اور جو ہوتا ہے یہ ہڈی والا وہ میں بریانی قورمہ کڑھائی وغیرہ جو بھی بنانا ہو اس کے یہ میں بنا لیتی ہوں سالن وغیرہ. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بون لیس ہوتا ہے نا وہ منہ میں بس پھرتا رہتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. تو میرے کہیں بھی ادھر سسرال میں بھی اور میکے میں بھی کہیں بھی نہیں یہ دوسرا نا بون لیس کھاتے. تو اس طرح سے ہمیں بھی نا اب ظاہر سی بات ہے شروع سے جب نہیں کھایا تو عادت تو بن جاتی ہے انسان کی. تو امی وغیرہ آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں نا کڑھائی بنا لیتی ہوں. تو میرا تو اور ارادہ تھا کچھ اور بھی بنانے کا. ایک سالگرہ ان کی اگلے دن تھی، وہ ایک دن پہلے ہی آ گئی تھی. تو میں نے کہا تو مجھے بتا کے تو آتی، میں ایک دو چیزیں اور بنا لیتی. تو کہتی ہے پھر نہیں میں اسی وجہ سے بتا کے نہیں آئی کہ آپ زیادہ کرتی ہے تکلف کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ بتائے بغیر آئے ایک دن پہلے. میں کہا مجھے یہی تھا کہ تم آؤ گی ضرور، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ تم آج ہی آ جاؤ گی. تو میں نے سوچا ہوا تھا کوئی کباب کو شامی وغیرہ بناؤں گی اس طرح سے نا، تو پوری دعوت کا انتظام کروں گی. تو کہتی ہیں آج ہم لوگ آگے، کل آپ لوگ اپنی دعوت گھر میں خود ہی کر لیجیے گا، ایک دفعہ پھر سالگرہ منا لیں. تو پھر میں نے کڑھائی بنائی تھی، ساتھ بوتل تھی، نان وغیرہ منگا لیے تھے. تو امی بھی غصے ہو رہی تھی. امی کہہ رہی تھی کہ نہیں تکلف مت کیا کرو. تو ہماری مائیں تو اکثر ڈانٹ دیتی ہیں ہمیں بھی کہ تم لوگ اتنا تکلف میرے آنے پہ نہ کیا کرو، کہ کوئی اور آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہماری ماؤں کا اس طرح کا ذہن ہے کہ بیٹیوں کے گھر جا کے نا تو زیادہ تکلف کروانا اچھا نہیں لگتا، کہ ماں آئی ہے تو یہ بھی بنائے یہ بھی بنائے. خیر میں نے تو دوپہر کو بنائے ہوئے تھے مولی والے پراٹھے. تو اس ٹائم وہ آئی تھی میری امی کو اور میری جو ہوتے ہیں سسٹر وغیرہ، ان کو کوئی اس طرح کا مسئلے مسائل نہیں ہوتے کہ ہم لوگ آئے ہیں ہمارے لیے اسپیشل کوئی اہتمام کیا جائے، اسپیشل چیزیں بنائی جائیں. تو میری کوشش خیر ہوتی ہے، لیکن ان کو نہیں اتنا فیل ہوتا. وہ کہتی ہیں ہم لوگ اپنا گھر سمجھ کے آتے ہیں، ہم لوگ مہمان تھوڑی ہوتے ہیں. اور بیٹیوں کے گھر ماں مہمان نہیں ہوتی، نہ ماں کے گھر بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں.
تو ہمارا کچھ اس طرح سے نظریہ ہے. تو ہم لوگ تو اپنی امی کی طرف بھی جائے تو موسٹلی کچھ نہ کوئی کام وغیرہ کر لیتی ہیں. جو میں نے گریوی گرینڈ کر کے ڈالی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی، اور ساتھ میں نے اسپائسیز ایڈ کر دی، جس میں تھا نمک، مرچ، ہلدی. یہ سارا کچھ میں نے ایک ایک چمچ ڈالا تھا. ہلدی جو تھی وہ میں نے چھوٹا چمچ ڈالا تھا، اور ایک چمچ میں نے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالا تھا. ساتھ میں نے زیرہ پاؤڈر ڈالا تھا. زیرہ ثابت بھی ڈال دیتے ہیں اور دوسرا پاؤڈر بھی ڈال دیتے ہیں، میں موسٹلی نا پاؤڈر ہی ڈالتی ہوں. تو ساتھ میں نے نا یہ خشک دھنیا جو ہے نا وہ پسا ہوا وہ بھی ڈال دیا تھا 1 چمچ. تو اس کو میں نے نا گریوی جب میری کافی دیر میں نے نا اس کو ویسے پکایا تھا، تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے. تو پھر بعد میں نے نا اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کر کے نا اس کے اوپر میں نے ڈھانپ دیا تھا، اور تقریباً 4 سے 5 منٹ بعد ہی نا یہ دیکھے ذرا اوپر سے آئل نکلنا شروع ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ میرا نا سالن جو ہے وہ بن گیا ہے. تو بڑا اچھا، بڑا ٹیسٹی اس کا نا آیا تھا، ذائقہ آیا تھا. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح سے میں ریسپی بھی شیئر کیا کروں گی، اپنے گھر کی روٹین بھی. تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس کرنا مت بھولیں. پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا ولاگ کیسا لگا آپ کو. تو خیر میری کوشش ہے کہ آپ کو میرا زیادہ سے زیادہ ولاگ وغیرہ پسند آئے. اور لاسٹ پہ جب یہ اس کا گھی وغیرہ نکل آیا تھا، بن گیا تھا، تو میں نے اس کے اندر نا تقریباً 4 سے 5 چمچ نا بڑے والے میں نے دہی کے ایڈ کر دیے تھے. دہی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے، اور اس کی گریوی بھی اچھی بن جاتی ہے. تو اس کو نا میں نے اچھے سے پہلے پھینٹ لیا تھا دہی کو، پھر میں نے اس کے اندر نا دہی ایڈ کیا تھا. دہی ایڈ کرنے کے بعد میں نے نا اس کو مکس کر لیا تھا. مکس کر کے میں نے کہا چلو میں تھوڑی دیر کے لیے نا اس کو نا ڈھانپ دیتی ہوں. تو پھر میں نے اس کے اوپر ڈھکن وغیرہ دے کے نا اس کو میں نے رکھ دیا تھا. اور یہ دہی بھی اب میرے دہی کا پانی کافی چھوڑتا ہے، تو یہ دہی کا پانی بھی دیکھے ذرا اب میرا خشک ہو گیا ہے. تو اسی طرح سے نا اس کی گریوی، اس کا چکن جو بہت سافٹ بھی بنا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا. سب کو بہت پسند آیا تھا. تو مجھے میری سسٹر کہہ رہی تھی آپ اپنا، مجھے تو یہ بہت پسند آیا، کیسے بنایا. میں نے کہا تم بھی نا ریسپی میری دیکھنا. تو میں نے اس طرح سے نا، ظاہر سی بات ہے، ہر انسان سیکھا سکھایا نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے. اور کسی کو دیکھ کے، کسی کو سن کے، کسی کی چیز کو ٹیسٹ کر کے، اسی طرح سے انسان ایک دوسرے کے نہ سیکھتا ہے کہ یہ کس طرح سے بنی ہے، کہ اس کے اندر کیا ڈلا ہے، کس طرح سے اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے. تو دوسری طرف میرے ہسبینڈ دودھ لے آئے تھے، میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ ساتھ بوائل کر لیتی ہوں، وہ بھی میں نے رکھ دیا تھا. تو جب لاسٹ پہ جا کے میں نے اس کے اندر نا ثابت سبز مرچیں ڈال دی تھی، تو مجھے اچھی لگتی ہیں یہ بھی ڈالنا. تو ایک تو جس کو پسند ہے تھوڑا اسپائسی کم لگ رہا ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے. تو پھر اس کے اندر میں نے نا سوکھی میتھی، خشک میتھی جو ہوتی ہے نا وہ ڈال دی تھی. بہت مزے کا ٹیسٹ تھا. تو یہ میری سسٹر کیک لے کے آئی تھی ہسبینڈ کے لیے. تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیک دکھاتی ہوں. یہ والا میرے گھر میں کیک آیا تھا. تو میرے بچوں کو تو تقریباً ہر ویکینڈ پہ، پہلے تو کھاتے ہوتے تھے کیک، ہر ویکینڈ پہ کیک چاہیے. مجھے اتنا پسند نہیں تھا، اس کی کریم وغیرہ، ہر انسان کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. بچوں کو پسند ہے تو موسٹلی ہمارے گھر میں نا یہ کیک بہت زیادہ آتے تھے. اب خیر میں نے خود ہی نہ کیا ہے کہ نہیں کام ذرا کرے، بہت کیک آنا شروع ہو گئے ہیں. تو بچے بھی کچھ بیزی ہو جاتے ہیں، تو اس الحمدللہ ٹائم گزر جاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. ہر آنے والا دن آپ کے لیے نئی خوشی، نئی بہار لے کے آئے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.